माँ को कभी सुख नहीं दिया तो दुख भी ना दे, माँ को कभी सुख नहीं दिया तो दुख भी क्यों देता। बैठ जा, जब सुबह होगी तो दरवाजा बजा लेना। चुनाचे जब वक्त तहज्जुद आया, माँ उठी, माँ ने वुजू किया, दरवाजे पर बायजीद थे। जब नाली से पानी गुजरा तो आप समझ गए कि मेरी माँ तहज्जुद के लिए उठ गई है। जब माएँ तहज्जुद के लिए उठती थी तो बेटे भी बायजीद पैदा होते थे। अब माँओं को परवाह नहीं, औलाद तो नाफरमान हो गई। माएँ जब तहज्जुद के लिए उठती थी तो बेटे बायजीद पैदा होते थे। अब जब बायजीद को पता चला कि मेरी माँ उठ गई, बायजीद बिस्तामी ने अदब का तकाजा रखते हुए अपने नाखूनों से दरवाजा बजाया। कहीं माँ को तकलीफ ना हो। अंदर से आवाज आई, बेटा बायजीद में अभी आ रही है। माँ ने देखा नहीं, अभी बचाने के अंदाज से पहचान लिया कि बाहर कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा बायजीद खड़ा है। तो माओ को तो दिलों के हाल भी पता होते हैं। चुनाचे हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह अब 12 साल के बाद जंगलों से आए थे। हालत बड़ी अजीब थी। आपकी माँ ने जब आपका हुलिया देखा तो तड़प उठी और फरमाया कि मौला, मैंने अपने बेटे को इसलिए भेजा था कि वो तेरी रिजा हासिल करे। मैंने 12 साल तक इसको बिस्ताम के जंगलों में लौटा दिया। ऐ मौला, क्या अभी तक तूने मेरे बायजीद को वो मर्तबा नहीं अता फरमाया? हजरत बायजीद बिस्तामी कहते हैं कि जो चीज मुझे 12 साल बिस्ताम के जंगलों से नहीं मिली, वो चीज मुझे माँ की एक मर्तबा दुआ करने से मिल गई। वो मकाम, वो मर्तबा मैं 12 साल तक बिस्ताम के जंगलों में न पा सका, जो माँ की एक दुआ से पा लिया मैंने। तो हुजूर ने फरमाया कि इस रात वालिदैन के नाफरमान नहीं बख्शे जाते। हुजूर ने फरमाया कि शराब का आदि नहीं बख्शा जाता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आप खुतबा दे रहे थे और आपने फरमाया कि लोगों, एक जमाने के अंदर एक फाहिशा औरत थी। अब शराब का क्या नुकसान है? लोगों ने तो आजकल फैशन बना दिया ना, तो शराब पीना एक फैशन बन गया। ये नहीं पता कि शराब बड़ी बड़ी बरकत वाली रातों से भी महरूम कर देती है। चुनाचे हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मर्तबा खुतबा दिया कि लोगों, एक दौर के अंदर एक फाहिशा औरत थी। उसने किसी बहाने से एक मौलवी साहब को घर में बुलाया और बुलाकर उसको गुनाह की दावत दी कि मेरे साथ गुनाह करो। चुनाचे उसने इनकार कर दिया। औरत ने कहा, फिर ये शराब पी लो। उसने कहा, मैं शराब कैसे पी सकता हूँ? इनकार कर दिया। उसने कहा, फिर ये बच्चा है, इसे कत्ल कर दो। उसने कहा, मैं कत्ल कैसे कर सकता हूँ? फिर उसने कहा, अगर तूने इन तीनों में से कोई एक काम ना किया तो मैं शोर मचाकर तुझे बदनाम कर दूंगा। चुनाचे उसने, बंदे ने ये बात सोचकर कि शराब पीता और चला जाता हूं जान छुड़ाकर, यानी शराब पीना उसने एक हल्का अमल जाना। कहा कि जान छुड़ाने के लिए काफी है कि मैं शराब पीकर जान छुड़ा ले। हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, आपने खुतबे में फरमाया कि जब उसने शराब पी, शराब की नहुसत रंग लाई, उसने बच्चे को भी कत्ल कर दिया और बदकारी भी कर दी। फिर आपने खुतबा दिया कि लोगों, शराब से बचते रहो कि उम्मुल खबाइस है, तमाम बुराइयों की मां कहा जाता है। फरमाया कि जिस माशरे के अंदर शराब आम हो जाती है, अल्लाह ताला उस माशरे से बरकत को उठा लेता है। आज हम रोना रोते हैं कि बेबरकती है, बेबरकती आम है, पूरा नहीं होता। हमारे घरों के अंदर ऐसे जब गुनाह मुलव्विस होते हैं तो कहां से बरकत आएगी? बरकतें उठ जाएंगी, बरकतें उठ जाएंगी, बरकत नहीं होगी। आज इतना कमाते हैं, इतना कमाते हैं, कोई होश ही नहीं होता, फिर भी रोटी पानी के चक्कर में रहते हैं। इतना भी वक्त नहीं निकालते कमाने के चक्कर में, इतना वक्त भी नहीं निकालते कि नमाज पढ़ ले, कहीं हमारी कमाई में कमी ना आ जाए। पूरा फिर भी नहीं होता, पूरा फिर भी नहीं होता।
تو آج کی رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام کے طور پر عطا کی. جتنے بھی انسان گناہ کر لے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ دل کے اندر یہ خوف رکھتا ہے کہ اے میرے مولا میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. بنی اسرائیل کے اندر حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، بہت گناہگار تھا، اس نے پوری زندگی کوئی نیک عمل ہی نہیں کیا، نیک عمل کوئی نہیں کیا. جب مرنے لگا تو وصیت فرمائی. وصیت کیا کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری میت کو جلا دینا، جلا کر جو راکھ بنے وہ پانی کے اندر بہا دینا. اگر میں نہ جلا اور رب کے حضور حاضر ہو گیا تو میرے گناہ اتنے ہیں کہ کوئی بخشش کا راستہ نہیں ہے. میرے گناہ اتنے ہیں کہ بخشش کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. چنانچہ جب وہ مر گیا حسب وصیت گھر والوں نے اسے جلا دیا. جلانے کے بعد اس کو راکھ پانی میں بہا دیا. اللہ تعالیٰ کی حکمت اور معشیت، اللہ نے اس راکھ کو حکم دیا، زمین کو حکم دیا کہ اس کے ذروں کو جمع کرو. زمین کو حکم ہوا، اس کے ذرے جمع ہو گئے. اللہ نے حکم دیا کہ اس کو پورا وہی انسان بناؤ. وہ انسان بن گیا، اللہ کے حضور حاضر ہو گیا. حاضر ہو کر میرے رب نے پوچھا تجھے اس بات پر کس چیز نے مجبور کیا، یعنی تو نے ایسی وصیت کیوں کی کہ مجھے جلا دینا اور میری راکھ پانی میں بہا دینا. فرمایا کہ مولا میں تیرے خوف میں رہتا تھا، مجھے ڈر لگتا تھا، میں تجھ سے ڈرتا رہا کہ تیری بارگاہ کے اندر میں کیسے آؤں گا، میرے تو گناہ اتنے ہیں. تیرے خوف کی وجہ سے میں نے یہ وصیت کی. تو میرے رب نے فرمایا کہ تیرے دل کے اندر میرا خوف رہا، جا میرے بندے میں نے تجھے بخش دیا ہے. اے میرے بندے میں نے تجھے بخش دیا ہے. آج اس دنیا کے اندر ہے کسی سے نہیں ڈرتے، گناہ کرتے ہیں تو رب سے نہیں ڈرتے، حالانکہ وہ مالک الملک ہے، وہ واحد قہار ہے. بڑے بڑے بادشاہوں کو اس نے جب موت نے بھیجا، ملک الموت کو بھیجا، تو ان بادشاہوں کی بادشاہی خاک میں مل گئی. قارون جیسے لوگ جن کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پر لد کر آتی تھی، جب موت آئی تو ان بادشاہ کو بھی اچک کر لے گئی. وہ کسی نے کیا خوب کہا نا کہ ایک بادشاہ کے دربار میں فقیر آ گیا. فقیر نے آ کر بادشاہ کو تنبیہ کی کہ بادشاہ یہ تخت و تاج کچھ نہیں ہوتے، اللہ کو یاد کر، آخرت کی فکر کر، موت کی فکر کر، یہ تخت و تاج کچھ نہیں ہے. بادشاہ نے کہا یہ فقیر ہے، اسے نکالو. اسے کیا پتا کہ بادشاہت کیا ہے، اسے کیا پتا تخت و تاج کیا ہے، اسے کیا پتا کہ جب بادشاہ دربار میں آتا ہے سلامی دی جاتی ہے، اسے کیا پتا کہ اقتدار کا نشہ کیا ہے. چنانچہ کہا کہ فقیر کو نکال دو، اسے بادشاہت کا نہیں پتا. وقت گزر گیا، بادشاہ شکار کے لیے نکلا، بادشاہ شکار کے لیے نکلا اور اس کا گھوڑا بدک گیا. بدکنے کے بعد وہ اسے ایک صحرا میں لے گیا. صحرا میں ایسی جگہ پر لے گیا جہاں پر نہ کھانے کی کوئی چیز موجود تھی، نہ پینے کا پانی موجود تھا، اور بادشاہ پیاس کے مارے مر رہا تھا کہ کہیں سے اسے پانی مل جائے. اگر پانی نہ ملے تو بادشاہ مر جائے. اتنے میں وہی فقیر دوبارہ آ گیا. وہی فقیر دوبارہ ہاتھ میں مشکیزہ ہے پانی کا. اس نے کہا بادشاہ کیا بات ہے؟ کہا کہ پانی چاہیے. بادشاہ نے کیا کہا؟ پانی چاہیے. چنانچہ فقیر نے کہا پانی تو ہے میرے پاس مگر فری نہیں دوں گا، میں تو بیچتا ہوں، میں بیچتا ہوں. بادشاہ نے کہا تو مجھے جانتا نہیں ہے، میں بادشاہ ہوں، تو مجھے نہیں پہچانتا. چنانچہ اس نے کہا تو جو بھی ہے لیکن میں تجھے پانی بیچوں گا، پیسے لوں گا، دام لوں گا. بادشاہ نے کہا بتا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ تیری آدھی سلطنت مانگتا ہوں. ایک گلاس پانی ہے اس کے لیے کیا کرتا ہوں؟ تیری آدھی سلطنت مانگتا ہوں. چنانچہ
بادشاہ مرتا کیا نہ کرتا. اس نے فقیر نے چمڑا نکالا اور ہاتھ میں دیا کہ آدھے سلطنت لکھ لی, آدھے سلطنت لکھ کر دے دی. جب بادشاہ نے پانی پیا تو وہی پانی گلے میں اٹک گیا, پھر مرنے لگا, پھر سانس رک گئی. اس فقیر نے کہا کہ میں طبیب بھی ہوں. اس فقیر نے کہا میں طبیب بھی ہوں, علاج بھی جانتا ہوں. کہا کہ میرا علاج کر. کہا کہ اس کی بھی قیمت لوں گا. کیا کروں گا؟ اس کی بھی قیمت لوں گا. کہا میں بادشاہ ہوں, جو چاہو مانگ. کہا کہ جو بچی سلطنت ہے وہ ساری میرے نام لکھ دے. پھر مرتا کیا نہ کرتا, ساری سلطنت بادشاہ کے نام ایک چمڑے پر لکھ دی. وقت گزر گیا, بادشاہ چلا گیا دربار میں. پھر ایک دربار سجا, پھر بادشاہ کو سلامیاں ہوئی. بادشاہ تخت پر بیٹھا ہے. اتنے میں وہی فقیر آ گیا, اتنے میں وہی فقیر آیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت, یہ تخت و تاج کچھ نہیں ہوتے, اللہ کو یاد کر, آخرت کو یاد کر, ایک دن مرنا ہے. بادشاہ کہنے لگا شاید یہ پہلے بھی کبھی فقیر آیا تھا, اسے کیا پتا کہ تخت و تاج کیا ہوتے ہیں, نکالو اسے باہر. فقیر کہنے لگا میرے خیال سے بادشاہ تو نے مجھے پہچانا نہیں ہے, بادشاہ تو نے مجھے پہچانا نہیں ہے. کہا کہ کون ہے؟ بادشاہ نے چمڑا نکال کر دکھایا. کہا کہ تو ایک گلاس پانی کے بدلے تو اپنی پوری سلطنت مجھے دے چکا ہے. ایک گلاس پانی کے بدلے تو پوری سلطنت مجھے دے چکا ہے. تو کیا مانگتا ہے؟ ابھی بھی کہتا کہ بادشاہ بڑی چیز ہے. بادشاہ کچھ نہیں ہے, جو اقتدار کا نشہ ہے. جب موت آتی ہے تو سب اتر جاتا ہے, وقت جب گرتا ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. آج ہم پاورفل بھی ہیں, آج ہم طاقتور بھی ہیں, لیکن یاد رکھیں کہ موت سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں, موت سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں, اور جہنم سے زیادہ آگ کسی میں نہیں, اور محشر سے زیادہ ذلت کہیں پر نہیں. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے حضرت سیدنا کعب الاحبار سے فرمایا کہ کعب الاحبار مجھے کچھ ڈر کی باتیں سناؤ, مجھے ڈر کی باتیں سناؤ. حضرت کعب الاحبار نے فرمایا, حضرت عمر سامنے بیٹھے ہیں, دیکھیے صحابہ کا جذبہ کیسا ہے. صحابہ وقت کا امیر المؤمنین ہے, وقت کا عمر فاروق ہے, اور کعب الاحبار سے کہتے ہیں کہ مجھے ڈر کی باتیں سناؤ. حضرت کعب الاحبار نے فرمایا کہ یا امیر المؤمنین, قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جہنم کو حکم دے گا, بلکہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جہنم کو لے کر آؤ. فرشتے جہنم کو لے کر آئیں گے, اور جہنم کے 70,000 لگام فرشتوں کے ہاتھ میں ہوں گی. اور جب جہنم لوگوں سے 100 برس کی راہ پر رہ جائے گا تو لوگ اس کی گرمی کو محسوس کریں گے, اور اتنا محسوس کریں گے, اتنا محسوس کریں گے کہ لوگوں کے دل گلوں میں آ جائیں گے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ سب جھکا کر بیٹھ گئے. فرمایا اس وقت جب جہنم کو ایک مرتبہ بھڑکایا جائے گا, جب جہنم ایک مرتبہ بھڑک جائے گا تو تمام لوگ اپنے پسینے میں شرابور ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا اس کو دوبارہ بھڑکنے کا, پھر دوبارہ بھڑکے گا. اس کے بعد تمام انبیاء مرسل جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں, سب کے سب گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جائیں گے. اور فرمایا کہ اس دن اگر کوئی بندہ 70 انبیاء کے اعمال کے برابر نیکیاں لائے گا, وہ بھی اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا ہو سکے گا, بلکہ گھٹنوں کے بل کھڑا ہوگا. گھٹنوں کے بل اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا, اور کسی کی جرأت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے سکے, اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو سکے. اس وقت بھی اگر ایک ہستی ہوگی تو وہ آمنہ کے لال کی ہوگی, آمنہ کے لال کی ہوگی, وگرنہ تو ہر نبی ایک ہی پکار کرتا ہوگا, ربی نفسی ربی نفسی ربی نفسی, مولا میری جان مولا میری جان مولا میری جان. ہر ایک کو اپنی جان کی پڑی ہوگی. جب لوگ نبیوں کے پاس جائیں گے, کیا اللہ کے نبیوں اللہ نے تمہیں وہ مقام دیا, وہ مرتبہ دیا ہے,
ہماری شفاعت کرو. وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کے پاس جاؤ. آج ہمارے اندر اتنی قوت نہیں، اتنی طاقت نہیں کہ آج ہم رب کے حضور کھڑے ہو سکیں. اس دن بھی ایک ہستی ہوگی جو صدائیں لگائے گی، انا لہا، تم میری طرف آ جاؤ. اس دن بھی ایک ہستی ہوگی جو یہ صدائیں لگائے گی، اے بھٹکنے والوں، تمہیں اگر کسی نے جگہ نہیں دی تو میرے دامن میں آ جاؤ. اگر آدم علیہ السلام نے بھی نہیں تمہیں رکھا تو میرے پاس آ جاؤ. اگر موسیٰ علیہ السلام نے بھی منع کر دیا تو میرے پاس آ جاؤ. حضور بلائیں گے. اور حضور نے فرمایا کہ اس دن میں اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کروں گا نہ آج تک کسی نے کی ہوگی نہ کوئی کرے گا. اس وقت میرا رب اپنے حبیب سے پوچھے گا محبوب مانگ کیا مانگتا ہے. اللہ اکبر. محبوب مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو اللہ کا محبوب فرمائے گا مولا اپنی امت کی بخشش مانگتا ہوں، اپنی امت کو بخشوانا چاہتا ہوں. اللہ فرمائے گا کیا جسے تو جائے گا آج وہی بخشا جائے. آج حضور سے اپنا تعلق اتنا توڑ لیا کہ یاد ہی نہیں ہے کہ حضور نے ہمیں بتایا کیا تھا، سکھایا کیا تھا. حضور کے احکامات سے اتنے عاری ہو گئے، حضور کی سنتوں سے اتنے دور ہو گئے، آج تو ہمارے حلیے سے بھی نہیں لگتا کہ ہم حضور کے غلام ہیں. حضور علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے تو اس امت کی فکر تھی، جب دنیا سے گئے تو امت کی فکر، جب میدان محشر میں آئیں گے تو امت کی فکر ہوگی. تو دوستو آج کی یہ رات بڑی بابرکت رات ہے. اس رات میں اگر کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اس رات منادی ندا کرتا ہے کہ اے امت محمدیہ، کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا جس کو بخش دیا جائے، ہے رزق کا طلبگار جس کو رزق دیا جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا جس کے سوال کو پورا کیا جائے. یہ صدائیں فجر تک لگتی رہتی ہیں. آج صدائیں لگ رہی ہیں. اللہ کی بارگاہ میں مانگو جو مانگو، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرو کہ مولا آج تک میری جتنی زندگی گزری وہ گناہوں میں گزری ہے، آج کے بعد جو گزرے گی وہ نیکیوں میں گزرے گی. آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کریں گے. آخرت، موت، قبر، حشر، یہ سب چیزیں برحق ہیں. ایک دن موت نے آنا ہے، موت نے ایک دن آنا، لازمی آنا ہے. بات سچ ہے. انبیاء مرسل اسی موت کا ذائقہ چکھ کر دنیا سے چلے گئے. موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انسان کو گردانی نہیں کر سکتا، جس کو انسان جھٹلا نہیں سکتا. یہ موت ایک ایسا مشروب ہے کہ کوئی ایسا بندہ نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جو کہے کہ میں نہیں پیوں گا. ہر ایک کو پینا پڑے گا. سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت علیہ السلام آئے تو آقا کہا کہ اے موسیٰ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے زور سے تھپڑ مارا. ملک الموت علیہ السلام کی ایک آنکھ باہر آ گئی اور وہ آنکھ ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں گئے. کہا کہ مولا آج میں موسیٰ کے پاس گیا، انہوں نے تو میرے ساتھ یہ سلوک کیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دو کہ فلاں بیل کے اوپر ہاتھ پھیر دے، تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہم تمہاری اتنی ہی عمر بڑھا دیں گے. چنانچہ ملک الموت علیہ السلام آئے اور آ کر کہا کہ اے موسیٰ اس بیل کے اوپر ہاتھ پھیر دے، تیرے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے ہم تیری اتنے سالوں کی زندگی بڑھا دیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد پھر موت آ جائے گا. پھر موت آ جائے گی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اتنے برس کے بعد موت آنی ہے آج ہی میری جان آج ہی جان. بتانے کا مقصد کیا؟ ایک حقیقت ایسی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی موت سے نہیں بچ سکے. وہ موسیٰ جو اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت کلام کرتا ہے، میرے رب سے باتیں کرتا ہے، میرے رب سے
गुलामी का शर्फ है।